आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं एक बड़े अहम मौजू के बारे में जो कि है जी हौसला अफजाई करना, जिसको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट भी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। क्या वाकई किसी की शिकायत करने से या उसको डांट डपट करने से वो आपको इफेक्ट नहीं मिल सकता जो आप हौसला अफजाई करने से ले सकते हैं? और ये कितना अप्लाई करता है हमारे माशरे में, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे लगता है हर हरबा फेल हो जाता है। पॉजिटिवली किसी को कह के देखे तब भी काम नहीं होता, आप डांट डपट करके देखे तो बिल्कुल ही काम नहीं होता। तो हौसला अफजाई करने के क्या फवायद हम ले सकते हैं, स्पेशली इन द स्कूल, स्पेशली इन द कॉलेज एनवायरनमेंट एंड द वर्क प्लेसेस, और खास तौर पे इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी व्हेन यू आर एडजस्टिंग टू न्यू रिलेशनशिप्स। खास तौर पे अगर आप मियां बीवी की बात करें, नए घर में एक बहू के एडजस्ट होने की बात करें, क्या वहां पे भी हौसला अफजाई, ये नए जो लाइफ के रोल्स हैं, हौसला अफजाई करने से क्या कदरे आसान हो जाते हैं? आइए जरा इस पे बात करते हैं। और तारीफ करना, यानी ये मेरे ख्याल में ये भी एक ओरिएंटेशन है। मैंने अभी हाल ही में देखा, एक तकरीब में मैं गई थी और वहां पे एक कारी साहब मौजूद थे जिन्होंने बिल्कुल आगाज में उस तकरीब के तिलावत कलाम पाक करनी थी और उसका तर्जुमा बयान करना था। तर्जुमे में शायद उन्होंने एक लफ्ज को मिस प्रोनाउंस कर लिया और जैसे ही वो तकरीब जो उसका फॉर्मेट था, फ्लो था, वो खत्म हुआ तो वो जाके वहां पे लोगों से मिल रहे थे जिसमें वुज़रा इकराम भी शामिल थे। तो वुज़रा के पास जब वो गए, एक वजीर से उन्होंने बात करने की कोशिश की और उनके लिए शायद बड़ी बात थी कि वो मुलाकात बाकायदा कर रहे हैं, और पलट कर उन वजीर साहब ने उनकी इमला की गलती निकाल दी। उन्होंने कहा ये जो आपने लफ्ज बोला था ना भाई मेरे, ये ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। और मैं पीछे खड़ी ये सोच रही थी कि ये थोड़ा सा ज्यादती हो गई कि नंबर वन, आपने जो ना एक भरे फोरम में वहां पे 5-6 लोग और भी खड़े होंगे जिनके सामने आपने ये बात कर ली और शायद उस बंदे की दिल आजारी हुई होगी, बजाय इसके आप उसकी यानी इसी चीज को आप किसी और तरह से भी कोच कर सकते थे। एक आध कोई तारीफी जुमला कह के कि आपने बहुत प्यारी किरत की, लेकिन एक छोटी सी मुझे गुजारिश आपसे करनी थी, आपको थोड़ी फीडबैक देनी थी, ये भी एक तरीका है। क्या इम्पैक्ट हुआ होगा उसका? बल्कि आप भी मुझे कॉल करके बताइएगा कि अगर इस तरह के भरे फोरम में 4 लोगों के सामने आप किसी की किसी की शिकायत करते हैं या किसी की हौसला अफजाई करने के बजाय उस पर तनकीद करते हैं तो क्या इसका उल्टा असर होता है या नहीं? विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन जबरदस्त पैनल है जी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नाइला आब्दी जी। आप एकेडमिशियन हैं, एजुकेशन की फील्ड से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नाइला जी वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा जी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं मेरी परवेज जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया मेरी, आपने भी वक्त निकाला। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जो आपने अपनी फर्म फाउंड की है उसमें अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, आप चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने भी वक्त निकाला। सबसे पहले जरा बचपन में और स्कूल के माहौल में चले जाते हैं जहां पे हौसला अफजाई करने से यकीनन बच्चे अपने हिडन टैलेंट्स को ना सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं बल्कि उस पर यकीन भी ले आते हैं कि हाँ जी मेरे में ये सलाहियत मौजूद है कि मैं ये कर सकता हूँ। नाइला जी, लेकिन क्या बैलेंस होता है डांट डपट का, करेक्शन का, इस्लाह का और हौसला अफजाई का? इस्लाह और हौसला अफजाई एक साथ होनी चाहिए। डांट डपट अपनी जगह है, आप उसको बिल्कुल 100% ये नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तरीका कार होता है। डांट डपट अगर अकेले में कर ली जाए और हौसला अफजाई सामने सबके साथ मिलकर कर ली जाए तो आई थिंक इम्पैक्ट बेहतर पड़ेगा। हौसला अफजाई डेफिनेटली जिसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आमतौर पे कोई रिपीट ना करे, लेकिन जो मैंने अभी वाकया आपसे बयान किया कि आप लोगों के सामने अगर किसी को करेक्ट करें और एक तरह से वो थोड़ा सा झींप जाए, थोड़ा सा उसके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। अगर तो बहुत बड़ी गलती भी थी तब भी अगर उन साहब ने करेक्शन करनी भी थी तो अगर खामोशी से कर लेते तो बेहतर होता। और वो प्रोबेबली मौलाना साहब जो किरत कर रहे थे वो स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग तो अल्लाह मियां माफ कर देते हैं, तो बंदा क्यों ना माफ करे, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन आई थिंक वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया होगा, ना सिर्फ उन साहब पर जो किरत कर रहे थे, उनके साथ आसपास जितने लोग थे वो भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी
سوسائٹی کا طریقہ کار ہے نا, ہم نے کچھ لوگوں کو ایک فیس ویلیو پہ کہنا شروع کر دیا ہے یار مولوی ہے غلط ہی ہوتا ہے, ہر دفعہ غلط بات ہی کرتا ہے. ہم نے مزید اس کو ری انفورس کر دیا مولانا صاحب کی غلطی نکال کر. ایک سلپ آف ٹنگ تھا, ہو گیا, آگے بڑھ جائیے, اللہ میاں معاف کر دیتے ہیں, ہم تو اچھا جو پٹ ڈاؤن تھا, اور ویسے ان کی قرت میں غلطی نہیں تھی, جو اردو کا ترجمہ کر رہے تھے اس کے ایک لفظ کو انہوں نے مس پروناؤنس کر لیا تھا, تو ایسی غلطی تھی جو شاید میرے خیال میں جس کو اگنور کیا جا سکتا تھا. آپ کیا کہیں گے میری, جسٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ دس انسیڈنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصلاح ضروری تھی, حوصلہ افزائی ضروری تھی, کیا بہتر طریقہ تھا اس کو کرنے کا؟ آئی تھنک صدرا نے پہلے ایک بہت اچھا ٹرم یوز کیا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا, جس کے اندر آپ پہلے ایک دو الفاظ سینٹینسز آپ تعریف کے کر کے اس کے آگے آپ لیڈ آن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا ہے, اور وہ بھی ایسے طریقے سے کہ جیسے آپ ان کو سجیسٹ کر رہے ہو, نہ کہ ہم ان کو تنقید کر رہے ہو, کرٹیسائز کر رہے ہو. اور وہ بھی بیکاز ایز شی مینشنڈ آؤٹ ایز ویل کہ ہم جب لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں تو ہم ایک دم سے ہمارا سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے, اور ہمارا کانفیڈینس جو کہ شاید آپ پہلے ہی کسی کو, اگر کسی کی ایک بھرے مجمع میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آلریڈی کافی سیلف کانشیس ہو جاتا ہے, تو ہم مزید اس کی بد تعریفی کر کے اس کو مزید اس کے سیلف کانفیڈینس کو تکلیف دے. لیکن میری مجھے بتائیں کہ اس میں کبھی کبھار میں یہ سوچتی ہوں, کیونکہ ہر جو انٹریکشن ہوتی ہے, ہر وہ جملہ, اور خاص طور پہ آپ کی فیلڈ میں بھی یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہر وہ جملہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ ایکچولی میرے اپنے اندر کے حالات کا ریفلیکشن ہے. تو جو شخص اس طرح کی تنقید کرتا ہے یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا, اس کے اپنے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے, کیا وہ اپنے لیے بھی اتنا ہی سیلف کریٹیکل ہے؟ That's a very good point. اس کے دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی لیک آف ٹریننگ ہے کمیونیکیشن کے لحاظ سے کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں سکھایا جاتا کہ کیا ہے سوشل ایٹیکیٹس آف اسپیکنگ. ہم اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں, آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جب ملتے ہیں, ہم شادیوں پہ جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں ایز چلڈرن کہ سب سے پہلے کسی کا ورسٹ دیکھا جاتا ہے, سب سے پہلے کسی کی برائی دیکھی جاتی ہے اور اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی اس میں شاید اچھائی نظر آ رہی ہو تو اس کی بات کر دی جاتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیا وہ لوگ خود اتنے انسیکیور ہوتے ہیں, کیا ان کی اپنی ایک کمیاں ہوتی ہیں جو وہ ریفلیکٹ یا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ کے اوپر اور دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ڈیفینیٹلی از لائک دیٹ کہ کئی دفعہ ہمارے اپنے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں, اگر میرا ناک ٹیڑھا ہے تو سب سے پہلے میں دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کا ناک نوٹس کروں گی, میرے اندر سیلف کانفیڈینس یا میری سیلف اسٹیم کے اندر وہ چیز کی کمی ہے, تو میں یہ نوٹس کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کے اندر بھی وہی ہے. تو یا تو میں اپنے آپ کو آپ سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں, یا میں آپ سے بات کرتے ہوئے مے بی اٹ ول گیو می سم فارم آف کمفرٹ کہ میرے میں اگر یہ کمی ہے تو یہ آپ میں بھی ہے, تو وی آر ایون. بالکل صحیح. اچھا جی, حوصلہ افزائی کرنے سے کون کون سی مرحلے آسان ہو جاتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہارون, دین آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو یو. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. اچھا ہارون, مجھے بتائیے کہ کچھ چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں, اب ہر کوئی کہے گا کہ صدرا آپ ہمیشہ مردوں اور خواتین کا اینگل لے آتی ہیں, لیکن بہرحال یہ میں واقعی نوٹس کرتی ہوں کہ مردوں کی تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی خواتین کی نسبت کم ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اٹ از سوشلی ایکسیپٹیبل کہ اگر خاتون کسی تقریب میں بہت تیار ہو کے گئی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو فیڈ بیک دے گا, اس کی حوصلہ افزائی کرے گا, نوٹس کرے گا کہ اس نے میک اپ میں یا ہیئر اسٹائل میں کوئی تبدیلی کی ہے, کچھ نیا پن, کچھ انوویشن کی ہے. آدمیوں کو ایسی فیڈ بیک نہیں ملتی. ہم کیوں نہیں نارملائز کرتے مردوں کی تعریف کرنے کو؟ یعنی کیوں نہیں ہمیں لگتا کہ سوشل گیدرنگ میں کسی مرد کی بغیر اس کی ایک طرح سے اس کو ٹوکے ہوئے یا اس میں کوئی طنز کا پہلو نہیں ہے بلکہ باقاعدہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, یہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آپ نے پوچھا ہے. اس میں دو فیکٹر ہیں ویسے. ایک تو نیچرل نارم ہے, سم ٹائم ہوتا ہی ہے, میں اکثر یہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ نے کسی پوائنٹ کے اوپر اوپینین دینا ہوتا ہے نا تو تین طرح کے اوپینین ہوتے ہیں, آپ کا اوپینین, میرا اوپینین اینڈ رائٹ اوپینین. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی جو نارم ایز این رائٹ اوپینین فالو کی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یار اگر آپ ایک فیمیل جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کیری کر رہی ہے کہ شی از ایکسپیکٹنگ پریز فرام سراؤنڈنگ رائٹ, اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو شاید آپ نے ان کی اس پرسنالٹی یا اس ایفرٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اچھا, on other side we never expect it down as we expect it down as a norm
اور ایز اے نارمل پریکٹس کہ اگر یہی کام ایک بندے نے 3 پیس سوٹ پہن کے آیا ہوا ہے اور اسی کی ہسبینڈ ہے. مجھے لگتا ہے مردوں کی تعریف صرف اور صرف ان کی شادی پہ ہوتی ہے. واحد ٹائم ہوتا ہے جب وہ اگر دلہا بن کے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار بڑے پیارے لگ رہے ہو, آج تو منجے مجائے دلہے دلائے ڈرائی کلین ہوئے ہوئے لگ رہے ہو. مگر ادر وائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ کسی آدمی کی تعریف نہیں کرنی. اس میں بھی بڑا فنی فیکٹر یہ ہے نا کہ اگر دلہا دلہن کچے پڑے آپ پہلے دلہے کی تعریف کریں, یو ول سرپرائز کہ اگر اس کے بعد دلہن کی تعریف کریں گے شی ول ناٹ ٹیک اٹ دا وے وین یو فرسٹ. یار یہ آپ نے بڑی زبردست 16 آنے سچی بات کی. ہارون ایک بریک لیتے واپس آ کے بات کریں گے کہ ہم تعریف میں بھی حوصلہ افزائی میں بھی کمپٹیشن کا پہلو لے آتے ہیں. یعنی آپ کے خاندان میں بھی ایک بزرگ خاتون ایسی ضرور ہوں گی جو کہیں گے بھائی دلہن پیاری ہے لیکن ہمارا بیٹا زیادہ پیارا ہے. یعنی بھائی جان ان کی آپس میں شادی ہو رہی ہے, 7 کپل بن رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے کمپٹیشن ڈال دیا. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ سے کہ حوصلہ افزائی میں بھی اگر کمپٹیشن کا مقابلے بازی کا عنصر آ جائے تو پھر اس کا میرے خیال میں جو کام ہے نا اصل وہ ایسنس ہی برباد ہو جاتا ہے. چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی بیک. اوکے اینڈ ویلکم بیک. جی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جس میں تعریف کا ہر پہلو شامل ہے. پلیز مجھے کال کر کے بتائیے کہ کبھی اگر آپ کی زندگی میں ایسی حوصلہ افزائی ہوئی ہو جس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد فیل کیا ہو. السلام علیکم, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام سدرا اقبال, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں یا آپ کیسے ہیں؟ بات یہ کہ پہلے سارے معزز زمانے میں بات یہ کہ وجود زن سے کائنات میں رہیں تو ہم مردوں کا بھی ایک کام ہے نا, وہ مرد آپس کی ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتی, وہ عورت ہی کی تعریف کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے اور وہ جو ہے اصل میں آپ کی تعریف کون کرتا ہے؟ خواتین تعریف کرتی ہیں مردوں کی؟ صحیح سی بتائیے. بہت کم, بہت ریئر کرتی ہیں, بہت کم کرتی ہیں خواتین کی تعریف. وہ تعریف خواتین وہ صرف ان کی کرتی ہیں جو شاید ان سے مطلب جھوٹی ہمدردیاں حاصل کر. اچھا مجھے بتائیں, ہنی مون پیریڈ میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ جیسے نیا نیا رشتہ شروع ہوا ہے, منگنی ہوئی ہے, تب بھی نہیں تعریف کرتی خواتین؟ بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. یقین کریں میں نے تو اپنی بیگم کو پیسی لے گیا وہاں بوربن, وہاں بھی اس نے میری تعریف نہیں کی. بھائی کیا کروں میں. بات یہ اچھا مجھے یہ بتائیں, اسی چیز کو اگر ہم دوسرے پہلو پہ لے جائیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین یہ کمپلین کرتی ہیں کہ مرد گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے, بچوں کی دیکھ بھال میں ہاتھ نہیں بٹاتے. لیکن پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ بےچارے جسارت کرتے ہیں کہ آج کہیں کہ چلو میں تمہیں چائے بنا کے دے دیتا ہوں یا تم بہت تھک گئی ہوگی کچن کا کوئی کام کر دیتا ہوں, تو ہم کیڑے بھی بہت نکالتے ہیں آپ کے کام پہ. ہم کہتے ہیں کہ یار صحیح نہیں کیا, دیکھو گلاس صحیح نہیں دھلا ہے. بالکل صحیح کہا. مجھے ایک تو سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں, آپ نے وکالت کی مردوں کی, بہت شکریہ. عورت ہوتے تھے, یہی تو بیلنس والی بات ہوئی. اور حقیقت بات ہے, میں جب کبھی میں نے خود بھی, مجھے کوئی اس میں شرمندگی, میری بیوی کی طرف سے میں نے خود بھی چائے بنا کی تھی. مایا خان نے تو مجھے گفٹ دے دیا اسی بات پہ, لیکن میری بیوی نے کوئی گفٹ نہیں دیا مجھے. بس یہ دیکھ لیں, دیکھیں خواتین, وی آر ٹرائنگ ٹو فائٹ یور کیس, لیکن یہ معاشرتی رویے بدلنے میں وقت لیں گے. بہت شکریہ یا کال کرنے کے لیے. نائلہ جی مجھے یہ بتائیں, ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی والد اور والدہ بنتے ہیں, لیکن خواتین واقعی بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں, بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہیں اس بات کی کہ اگر آپ کبھی بچہ یعنی نیو بورن بیبی کو اگر فادر سنبھالنے لگے تو پیچھے سے فوراً آواز آتی نہیں دیکھ کے تم نے صحیح نہیں پکڑا ہوا. تو کیوں نہیں ہم حوصلہ افزائی کرتے مردوں کی؟ آئی تھنک تھوڑا سا ہمارا شاید کلچرل سیٹ اپ ایسا ہے. دوسرا ہمارے بیچارے مرد بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کی تعریف ہوگی. اگر آپ ان کی تعریف کرنا شروع کریں تو وہ بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں. ان کا آپ اگر چہرے کا ایکسپریشن دیکھیں تو وہ سوچتے ہیں یار اس کو مجھ سے کیا کام ہے, یہ مجھے میری تعریف کیوں کر رہی ہیں. تو پروبلی ہم نے ایک سسٹم بنا لیا ہے جہاں پر مرد کی تعریف جو ہے وہ شاید صرف اس کی بہادری کے حساب سے یا اس کی جاب ایکوزیشن کے حساب سے ہوگی. اس کی پرسنالٹی کی تعریف کرنا ہمیں لگتا ہے کہ شاید خواتین فلرٹ کر رہی ہیں یا شاید انہیں کوئی ان سے کام ہے. اگر کوئی کولیگز آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر لیں تو وہ تھوڑا سا ایک آکورڈ سچویشن میں چلے جاتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے معاشرے کا جو میجر سیٹ اپ ہے اس کا کافی کمال ہے اس کے اندر, جو کہ غلط ہے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں آپ لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے یہ جانیں گے. ہارون صاحب آپ مجھے بتائیے کہ مردوں کو مینٹورز کی, کوچز کی, اور یہ صرف اور صرف رومانٹک ریلیشنز یا ازدواجی زندگی میں نہیں, آپ کی والد آپ کے والدہ, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر بچپن میں بہت زیادہ روک ٹوک کریں, بالکل حوصلہ افزائی نہ کریں, تو پھر لوگ اپنا کانفیڈنس بالکل ختم بھی تو ہو جاتا ہے ان کا. بچے اکثر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں جی میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہوں, میں اتنا فرمانبردار نہیں ہوں, میں اتنا اسمارٹ نہیں ہوں, میں اتنا پیارا نہیں ہوں. یہ چیزیں بھی تو بہت بچپن میں سیڈ کر دی جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
جی ہارون. ہاں میں ایک بڑا کریٹیکل فیکٹر ایڈ کرنا چاہوں گا جو اس وچ از ریئلٹی. پہلے ہم اس فیکٹر کو ذرا سمجھیں. دیکھیں ہم نے کیا یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے اوپر جو بھی سوشل پریشر ہوتا ہے, ہمارے اوپر جو بھی سوسائٹل پریشر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نا ہم لوگ مٹیریلسٹک اتنا ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہیومن فیکٹر ریلیشن میں سے نکال دیا ہے, جس کی وجہ سے جو رائٹ ایموشنل ٹچ تھا نا وہ مائنس ہو گیا ہے. دیکھیں ہم ایک بچے کو اس لیے وہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے ہم اس لیے پیار نہیں کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکول میں جب وہ گریڈنگ فرسٹ آئے گا نا تو پھر میں اس کو بتاؤں گا پیار کیا ہوتا ہے. ہم اپنے پیرنٹس, ایون آپ کی وائف ہے تو وی نیور جسٹ تھنک آف اٹ کہ بائی ڈیفالٹ بھائی وہ میری بیوی ہے تو میں نے اس کو ایکسپلیسٹلی اسپیل آؤٹ کرنے ہیں ایموشنز کو. لیکن آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ بات کی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹچ اپون دیٹ کہ کبھی کبھار جو ہماری حوصلہ افزائی ہے وہ مشروط ہے, آپ نے کہا کنڈیشنل ہے, اس کے اندر اگر آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا تو نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ ان ریئلسٹک بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. میری ان ریئلسٹک حوصلہ افزائی تو ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان امپروو کرے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ری انفورسمنٹ ہے دیٹ از سیٹنگ ان ریئلسٹک بینچ مارکس فار پیپل ٹو فالو کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم حوصلہ افزائی کر کے اس کو ایک ایسی ریس میں دھکیل رہے ہیں جو آگے جا کر ہو سکتا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے. زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے ہمارے پاس کہ چاہے وہ بیکاز آف سوشل میڈیا ہے چاہے ادروائز ہمارا ایکسپوزر ہے وہ اتنا کنفیوزڈ ہو گیا ہے دیٹ ناؤ وی ڈونٹ ایون نو واٹ ٹو کمپیئر ود واٹ اینڈ ہاؤ مچ کین وی کنٹینیو ٹو ڈو اٹ. تو جو بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں یہ حوصلہ افزائی کا ابھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کر رہی ہے. اپریزل یا اپریسیشن جو ہے وہ ورک پلیس ہو یا وہ آپ کی پرسنل زندگی ہو, اس کے اندر وہ اتنا ضروری ہے کہ there is a research which says that with every praise, ہر تعریف کے ساتھ جو ہے آپ اپنے برین میں ایک ہیپی ہارمون جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. تو اگر وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کیونکہ میلز آر ڈپرائیوڈ آف دیٹ کہ ان کو آدمیوں کو یا مردوں کو اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ہر اس چھوٹی سسی فیڈ کہنا چاہیے کہ لائک سینسٹیو بات کے اوپر جس طرح سے نارملی لڑکیوں کو یا عورتوں کی جن کے اوپر تعریف ہو جاتی ہے, تو یہ ایک سیلف آئی تھنک کہ ایک بہت بڑی کمی ہے جو ہم ان کی لائف کے اندر جو ہے وہ خود انٹیگریٹ کر رہے ہیں. آئی ایگری ود نائلا when she says that ہمارے جو کلچرل رولز ہیں, عورت کی تعریف عورت کو پسند کیا جاتا ہے اس کی بیوٹی کے بیسس کے اوپر, اور مرد کو پسند کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا پرووائڈ کر رہا ہے, وہ کتنا اسٹرانگ ہے. تو یہ جو کلچرل امپیکٹس ہیں, یہ جو کلچرل رولز جو ہم لوگوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, اس کی نارم کو بریک کرنا obviously it's اچھا ایک اور اس میں بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے, جیسے آج ہم بات کر رہے تھے محمود آباد ڈرین کی ری ویمپنگ کے بارے میں نے ایک رپورٹ دکھائی. نائلا جی آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ کئی دفعہ بڑے ایک اسکیپٹیکل بڑا کڑوا سا ایک گروپ ہمارے معاشرے میں وہ بھی موجود ہے, جب آپ کسی کی تعریف کریں تو پلٹ کر کہتے ہیں اس میں تعریف کی کیا بات ہے, یہ تو ان کا کام ہے, ان کو کرنا ہی تھا. تو یہ کیا فینومینا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی تعریف کی تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ سر پہ چڑھا رہے ہیں. ایسا ہے نہیں. میرا اپنا پرسنل نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے تھوڑا سا بھی کچھ کیا تو اس کی تعریف کے دو بول سے آپ کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا. یہ جو ہمارا ایک گروپ ہے نا, ابھی میں سوشل میڈیا پہ ایک گروپ میں کچھ پڑھ رہی تھی, وہ لوگ اپنے اپنے ہسبینڈس کی تعریف کر رہے تھے. ایک خاتون کہتی ہے تو اس میں کمال کیا ہے, ان کا کام تھا, فرض تھا, ٹھیک ہے فرض تھا, اچھا کیا, کام کیا, لیکن اس کام کی تعریف کر دیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. چھوٹی سی تعریف, یار شکریہ, بہت اچھا, بہت کمال, کچھ بھی نہیں جا رہا, دو لفظ ہیں, سامنے والے کے 2 پاؤنڈ خون کے بڑھ جائیں گے. یہ آئی تھنک ہمارا جو نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں نا کبھی کبھار. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ مقابلے بازی کی فضا کو آپ نے اتنی ہوا دے دی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا دوسرے کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہے. یعنی اگر میں نے 2 لوگوں کے درمیان کسی ایک کو کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اگلا خامخواہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے میں نے اچھا کام نہیں کیا. میری از اٹ پاسبل کہ آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں, کسی کو اپریزل دیں وداؤٹ بلڈنگ دس سینس آف کمپٹیشن؟ دیکھیے میں جسٹ واز وانٹنگ ٹو ایڈ دس ٹو دا ارلیئر کنورسیشن ایز ویل کہ جب ہم بچے کو سکھاتے ہیں کہ کیا چیز اس نے کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی, تو ہم اس کو ڈانٹ کے بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. صحیح. اور
آس پاس کے لوگ یا بچے جو ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک بری چیز ہے اس لیے ڈانٹ پڑی ہے تو یہ ہم نے بھی نہیں کرنی. تو اگر آپ کسی کو تعریف کرتے ہیں, کسی کو انکریج کرتے ہیں, تو آپ انڈائریکٹلی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے جو لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہیں ان کو بھی آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اپریشیٹیبل ہے اور یہ کرنی چاہیے. سو دس از وائی اپریشیٹ کرنا, کسی کے اچھے کام کو ایکنالج کرنا بہت بہت ضروری ہے. ہم دیکھیں یہ نا لیکن وہ میرا جو سوال تھا میری کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی تعریف کو اپنی ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے پہ تنقید ہے. یہ جیسے آپ گھروں میں دیکھیں یہ ہوتا ہے, اگر میاں نے آ کر بیوی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ڈش کی تعریف کر دی تو خامخواہ جو اماں ہوتی ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ بھائی کیوں, میں دال اچھی نہیں بناتی, آج اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, ایشین جو کلچر ہے نا, ایشین کے اندر دیٹ مینس کہ آل اوور ایشیا اینڈ انکلوڈنگ ساؤتھ ایشیا آف کورس, ہم لوگوں کے اندر کمپٹیشن اتنا زیادہ انگرین کر دیا جاتا ہے کہ بچپن سے لے کے تھرو آؤٹ کہ اگر آپ نے کوئی چیز غلط کی یا کسی نے اگر بہتر کی تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا فیلئر ہے. صحیح. اور وہ ہمارے اندر ایک نیچرل انگرین اس لیے ہو گیا بیکاز ہم لوگ بچپن سے ہی وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ آبویسلی جتنا ہم بات کریں گے اس بارے میں, جتنا ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے تو ہم پن پوائنٹ بھی کر سکیں گے, کیونکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم لوگوں نے یہ میجورٹی یہ چیز ریئلائز بھی نہیں کرتی کہ یہ واقعی ایک مسئلہ ہے یا میں ایسا. اچھا, لیکن اب کرنے لگی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اسکولوں میں ایک گریڈنگ سسٹم ہوتا تھا, بہت سارے اسکولز میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ آپ پاس یا فیل یا اچھی پرفارمنس کی تو بات کریں گے لیکن یہ رینکنگ نہیں دیں گے, کیونکہ رینک جس کو مل رہا ہے اس کی تو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے لیکن باقی بچے ایک عجیب سی ریس میں پڑے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, then I'm going to bring this to Harun as well. Hello, السلام علیکم. السلام سیدرا, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سروت جہاں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سروت جی. ہاں, میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم کسی کے ایپ پہ پردہ ڈالو, اللہ تعالیٰ آپ کے ایپ پہ ڈالے گا. اور نصیحت تو ہمیشہ تنہائی میں کرنی چاہیے. اگر آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں اور وہ ایسی بات ہے اس کی دل آزاری تو اس کی وہ اپنی بے عزتی بھی فیل کرے گا. اور حوصلہ افزائی, مجھے تو خیر ہر کسی کی تعریف یا کوئی ذرا سا اچھا پکائے اچھا پہنے میری تو گاڈ گفٹیڈ عادت ہے. دوسرا خوش ہو جاتا ہے, اس کو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بھی کسی بندے کو خوش کرو, اللہ آپ کو پتہ نہیں کہاں خوش کر دے. لیکن آج کل یہ چیز کم ہو گئی ہے حوصلہ افزائی کی نا. ہم بچے کو دیکھو پڑھ رہا, ہم کہتے ہیں تم اچھا پڑھ, تم نے اچھا کام کیا, اس میں اور زیادہ توانائی انکریج ہوتا ہے, وہ پھر دوبارہ اور زیادہ اچھا کام کرتا ہے. تعریف کرنے سے, حوصلہ افزائی کرنے سے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. بالکل. سروت جی, کبھی کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ نے جھوٹی تعریف کی ہے؟ نہیں, میں جھوٹ نہ بولا جاتا, میں جھوٹی تعریف کرتی. نہیں, اب دیکھیں نا, کسی کا دل ہی بڑا ہو جائے. مثال کے طور پہ کسی خاتون نے کوئی نیا ہیئر اسٹائل ٹرائی کیا ہے, وہ بہت اچھا نہیں بھی لگ رہا لیکن اس نے ایفرٹ کیا, اور اگر آپ اس کو ایک نیگیٹو فیڈ بیک دیں گی تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کا دل مرجھا جائے, وہ برا فیل کرے. کبھی جھوٹ میں کہا ہے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے, میں صرف یہ کہہ دوں گی بس اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا یا بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, بس اتنا. ٹھیک ہے جی. اچھا ذرا آپ سے ایک بات, آپ نے اس دن مجھے ماکھیوں کا پروگرام کیا تھا نا, اس میں آپ جو اسٹائل بنا کے آئی تھی ویسے تو آپ اچھی لگتی ہے لیکن آپ کا کامن آج کا اسٹائل ہے نا, وہ اسٹائل بہت اچھا تھا پونی کا, آپ دوبارہ بنا کے آئے. بالکل صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں پونی بنا کے ضرور آتی ہوں آپ کے لیے. تھینک یو فار انکریجنگ می. مجھے بتائیے ہارون, آپ کیا کہیں گے کمپٹیشن, اور یہی چیز ہم آفیسز میں بھی دیکھتے ہیں, جب اپریزل کی بات ہوتی ہے, کسی نے اچھا پرفارم کیا, کوئی آپ کا کالیگ آپ ہی کے لیول پہ ہے, اس کے اپریزل کے بعد اس کا پروموشن ہو گیا, اس کی سیلری بڑھ گئی یا اس کو کوئی اور پرک مل گیا, تو یہ ایک سینس آف کمپٹیشن کو لے کے آتا ہے. اوور آل آپ نے کیا دیکھا ہے, اس سے ورک انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے یا برا ہو جاتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں ہم اصل میں نا نیچر کو بھول جاتے ہیں. ایک تو مینجمنٹ وہ ہوتی ہے جو مینجمنٹ مین میڈ کرائٹیریاز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, ریسرچر لوگوں نے ریسرچ کی چیزیں بنائی. ایک ہے مینجمنٹ بائی نیچر. صحیح. یہ جو نیچر والا فیکٹر ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اللہ نے یہ تھا ہمیں کویشچن, کوئی سے دو ایک طرح کے نہیں بنائے, تو رب نے ہمیں خود سمجھایا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپیئر یور سیلف ود اینی ون ایلس بیکاز یو آر یونیک بائی ڈیفالٹ. صحیح صحیح. اب رب نے جب ہمیں خود ہی یونیک بنایا ہے تو ہوتا یہ ہے, ہم جاتے ہیں ان ڈیو کمپیریزن میں. دو طرح کے کمپیریزن, ایک ڈیو کمپیریزن ہے, ایک ان ڈیو کمپیریزن ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب ہم ان ڈیو کمپیریزن کرتے ہیں, اور اس ان ڈیو کمپیریزن کے اندر ہم لوگ فیکٹر کیا پک کرتے ہیں کہ یار یہ وہ بات ہے, اس کا منہ اگر لال ہے تو میں نے اپنا منہ جو ہے نا وہ تھپڑ مار کے لال کر لینا ہے. تو اس طرح کا کمپیریزن جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. اچھا, آپ یہ بھی دیکھیں کہ تعریف بھی ان کی جاتی ہے جو ہم اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے وفادار ہیں.
مثال کے طور پہ جو باس ہے وہ ایک شخص کی اگر زیادہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں اندازہ لگایا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ وفادار ہے اور اس لیے شاید یہ میرے گروپ کا حصہ ہے, میرے کلین کا, میری ٹیم ممبر ہے, تو مجھے اس کی زیادہ تعریف کرنی ہے. یہ بھی تو متحرکات ہوتے ہیں. سیدھا اس میں دو چیزیں نا دیکھیں, مینجمنٹ کا ایک رول ہے سمپل سا کہ 4 طرح کے امپلائیز ہوتے ہیں. ایتھیکلی اچھے, ٹیکنیکلی اچھے, آپ ان سے کام لیتے ہیں. ٹیکنیکلی فارغ, کلچرلی فارغ, آپ انہیں ہائر نہیں کرتے ہیں. ٹیکنیکلی ابو ایوریج, کلچرلی بہت اچھے, آپ انہیں ہائر کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, پھر ان سے کام لیتے ہیں. اور جو چوتھی ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ کلچرلی بالکل فارغ, ٹیکنیکلی بہت اچھے, ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل, جو اچھے سی اوز ہیں they will never take those guys along with. یہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں نا تعریف والی, اصل میں وہ فیکٹر اگر تو وہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی بہت اچھے ہیں لیکن کلچرلی فارغ ہیں, جنہوں نے بیک بائٹنگ کرنی ہے, جنہوں نے لیگ پولنگ کرنی ہے, تو ایک تو وہ اچھے CEOs ہیں, they will never accept them in a بالکل صحیح. اچھا ہارون, ہمارے پاس وقت کم ہے, ایک میں کوئک سوال دونوں خواتین سے کرنا چاہوں گی. جہاں ہم حوصلہ افزائی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ باؤنڈریز کا بھی ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نائلہ جی اس بارے میں کیا کہیں گی کہ بظاہر ایک چیز جو تعریف لگ رہی ہے وہ باؤنڈریز کو اگر کراس کری ہو, مثال کے طور پہ اگر پروفیشنل انوائرمنٹ میں یو فیل کہ کوئی ان اپروپریٹ کامنٹ آپ کی لکس پہ, آپ کے کام پہ ایٹسٹرا دیا گیا ہے جو کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے, اٹ ہیز انڈر ٹونز آف سم تھنگ ایلس, خواتین کو اس کو کیسے, یعنی ہاؤ کین دے پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ؟ وہاں پر آپ کو اسنب بھی اگر کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر ان اپروپریٹ تعریف ہوگی تو وہ پھر لیڈ کرتی ہے مزید پرابلمس کے لیے. اور اس میں آئی فیل کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے امپلائی یا ایز اے کولیگ آپ وہ بات خود سے ہینڈل نہیں کر پا رہے تو آپ ضرور اپنے لائن مینیجر سے اس سلسلے میں بات کر لیجیے اور وہاں پہ معاملہ سیٹل ہو جانا چاہیے, اسی پوائنٹ پر اسے آگے نہیں لے جانا. بالکل صحیح. آخری ویری کوئکلی میری آپ کا ٹیک آن دس کہ حوصلہ افزائی میں بھی, فیڈ بیک میں بھی باؤنڈریز ہونی چاہیے, اور ہوں تو کیسے ہوں؟ بالکل, انٹرپرسنل سکلز یہاں پر بڑی ضروری ہیں. اسرٹیو ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیا باؤنڈری ہے اور میں کہاں پر مزید ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. بٹ مائی پرسنل ٹیک آن دس از دیٹ آئی ایجوکیٹ دی ادر پرسن دیٹ دس از ہاؤ آئی فیلٹ. آپ اپنی فیلنگ ڈسکرائب کریں, اور جب آپ اپنی فیلنگ ڈسکرائب کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی نارمل انسان کسی اور انسان کو تکلیف دینا چاہتا ہے. اور اگین اوبویسلی اگر کوئی بندہ اور ایسی چیزیں ہو تو پھر آپ آگے ضرور, اور ایسی چیزیں کافی کوورٹ بھی ہوتی ہیں. سو گو ود یور انسٹنکٹ. یہاں پہ خواتین کو یہ میسج بھی دینا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی جملہ, کوئی فیڈ بیک, کوئی حوصلہ افزائی, کوئی تعریف ان اپروپریٹ لگی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اینڈ گو ود یور انسٹنکٹ اور اس کو ایکسپریس کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سیٹنگ میں وہ بے تکلفی, وہ الفاظ کا انتخاب, جو بھی چیز آپ کو بری لگی ہے, یو ہیو اے رائٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ assert your own thinking. بہت شکریہ. میری پرویز ہمارے ساتھ موجود تھی, نائلہ عابدی جی ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑی اہم انہوں نے گائیڈنس دی فار ینگ پیپل کہ ایک تو نمبر 1 حوصلہ افزائی کے کیا فوائد ہیں اور کس طرح اس کو لے کر چلنا چاہیے. تھینک یو لیڈیز فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے. اچھا جی, جب ہم حوصلہ افزائی کی بات کر رہے ہیں تو معاشرے کا ہر طبقہ حوصلہ افزائی کا مستحق ہے, خاص طور پہ وہ جو دن رات ایک کرتے ہیں آپ کے اور میرے لیے, تاکہ ہماری میز پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سج سکیں اور ہم اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں. ہم بات کر رہے ہیں کسانوں کی. کسان ڈے منایا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں یا ہم ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں اگر ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح فاطمہ فرٹیلائزرز از ایکچولی انکریجنگ دا فارمرز آف دا کنٹری. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کسانوں کے حوالے سے اور کس طرح ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسان ڈے از ریکگنائزڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان ایز ویل, اور یقیناً جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں اس پورے خطے میں جن کنڈیشنز کے اندر کسان کام کرتے ہیں وہ یقیناً آسان نہیں ہے. یہ اپنے دن رات کو ایک کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکلات ہیں اس کی چکی میں پستے رہتے ہیں. کبھی کبھار اتنی محنت کے باوجود نہ ان کو اس کے مطابق اجرت ملتی ہے, نہ ہماری اپریسیشن ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا کھانا جب آپ انجوائے کر رہے ہیں, جو غذا, جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, آپ کے نعمت آپ کے دسترخوان پہ سجی ہوئی ہیں, اس کو تناول کرتے ہوئے یہ سوچیے, اور خاص طور پہ جب اس کو ہم ویسٹ کرتے ہیں تو یہ سوچیے کہ کس نے کس طرح دن رات کو ایک کیا ہے. یہ ایک زبردست پیغام ہے جو میں نے دیکھا کہ حال ہی میں ابھی ٹی وی پہ چل رہا تھا. آج کسان ڈے بھی ہے, تو آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں
اور اس کے بعد اگر آپ اس پہ کال کرنا چاہیں تو مجھے ضرور کال کیجیے گا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس بیوٹیفل میسج آن کسان ڈے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دن رات کی محنت کو ایک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ تمام اشیاء پہنچتی ہیں, اور یقیناً اس کو اگانا, اس کے اوپر محنت کرنا آسان نہیں ہے. ویسے تو اگر ہم بات کریں خواتین کی خصوصاً جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ان کو تو شاید اس بات کی اجرت بھی نہیں ملتی. دس از جسٹ ٹیکن ایز اے ٹاسک دیٹ دے نیڈ ٹو پرفارم. لیکن اوور آل اگر تمام کسانوں کا بھی ذکر کیا جائے یہاں پہ, بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈگنیٹی دی جائے. مجھے یاد ہے میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی when I was doing my MBA, اور اس کی بڑی چرچا تھی. اس وقت کہا جاتا تھا فارچون ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ, کہ آپ کے پاس جو سب سے نچلا طبقہ ہے, جو انڈر سروڈ ہے, مثال کے طور پہ ہمارے کسان, ہمارا محنت کش طبقہ, ہماری بلو کالر جابس والا طبقہ, کیا ان کے پاس سہولیات موجود ہیں اور کس طرح ان کی فائنینشیل انکلوژن پہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن بڑا اہم ہے ڈگنیٹی آف دا پور, اور بہت سارے غریبوں کے لیے احساس رکھنے والی جو پالیسیز ہوتی ہیں ایک ریاست کی, وہ اسی پہ فوکس کرتی ہیں کہ ان کی مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ پورا کر سکیں while paying attention to it. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رابیل, جن کا تعلق who is a part of the فاطمہ فرٹیلائزرز گروپ. بہت بہت شکریہ رابیل وقت نکالنے کے لیے. we've been waiting for you for very long, لیکن میرے خیال میں آپ بہت ساری اپیرنسز میں آج بزی ہیں. مجھے بتائیے کہ کسان ڈے, اور خاص طور پہ اگر آپ کی کمپنی کی بات کی جائے, اس کمیونیکیشن کی بات کی جائے, what was the concept behind it? Thank you so much for inviting me, and sorry about that. 18th ko was an off day, so today I'm giving all the interviews. I'd like to share some numbers with you before I go into the campaign. I'd like میں یہ بتانا چاہوں گی how important اور کتنا critical agriculture ہے ہمارے ملک کے لیے. ہمارے ملک میں 8.2 ملین کسان بہن بھائی کام کرتے ہیں, اور ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کا 19% کنٹریبیوشن ایگریکلچر سے آتا ہے. جو ہمارا پوری ورک فورس ہے اس کے بعد 38% جو ہے نا کنٹریبیوشن ایگریکلچر سے ہے, اور 22 ملین ویمن کام کرتی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایگریکلچر میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا امپورٹنٹ اور کریٹیکل یہ سیکٹر ہے ہمارے ملک کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی آپ اور میں جیسے بہت سارے لوگ, ہم دال, آٹا, چینی, چاول, اپنا کپڑا, کاٹن سارا پہنتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, لیکن ہم